बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। किताब का नाम है मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। अब हम किताब का पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे। 9वीं फ़सल बिस्मिल्लाह सूरह अल-हम्द का जुज़ है। एक ताज्जुब आवर नुक्ता। जब शियाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खाने खुदा की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं तो इस वहदत को महफूज रखने के लिए जिसका हुक्म आइम्मा अहले बैत ने दिया है, वो अहले सुन्नत बरादरान की नमाज जमात में शिरकत करते हुए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाजमात नमाज का सवाब हासिल करते हैं। तो इस वक्त सबसे पहली चीज़ जो इनकी तवज्जो को अपनी तरफ जल्ब करती है यह है कि वो मुशाहिदा करते हैं कि इमाम जमात सूरह अल-हम्द की इब्तिदा में या तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं हैं या अगर पढ़ते हैं तो आहिस्ता और मख्फी अंदाज में पढ़ते हैं, हत्ता कि मगरिब व इशा की नमाज में जिन्हें बाआवाज़ बुलंद पढ़ा जाता है। हालांकि दूसरी तरफ वो इस बात का भी मुशाहिदा करते हैं कि मौजूदा कुरान मजीद के तमाम नुस्खों में जो अक्सर मक्का मुकर्रमा से शाया होते हैं, सूरह हम्द की 7 आयात ज़िक्र की गई हैं, जिनमें से एक बिस्मिल्लाह है। ये बात सबके लिए ताज्जुब का बाइस बनती है कि कुरान मजीद की सबसे अहम तरीन आयत बिस्मिल्लाह के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। और जिस वक्त लोग हमसे सवाल करते हैं और हम इनके सामने इस बारे में अहले सुन्नत के मज़ाहिब व रिवायात के इख्तिलाफ का तज़किरा करते हैं तो इनके ताज्जुब में और भी इजाफ़ा होता है। इस मुकाम पर ज़रूरी है कि पहले हम इस मसले में मौजूद फतावा और इसके बाद बहस में वारिद होने वाली मुख्तलिफ़ रिवायात की तरफ रुजू करें। इस मसले में मजमूई तौर पर अहले सुन्नत के फ़ुक़हा 3 गिरोहों पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1, बाज़ उलमा कहते हैं कि सूरह हम्द की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जहरी नमाज़ों में बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना चाहिए और इख्फ़ाती नमाज़ों में आहिस्ता पढ़ना चाहिए। ये इमाम शाफ़ई और इनकी पैरवी करने वाले उलमा हैं। नंबर 2, बाज़ उलमा कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए लेकिन हमेशा दिल में, यानी आहिस्ता पढ़नी चाहिए। ये हम्बली उलमा इमाम अहमद इब्न हम्बल के पैरोकारों का नज़रिया है। नंबर 3, एक गिरोह बिस्मिल्लाह पढ़ने को असलन ममनू समझता है। ये इमाम मालिक के पैरोकार हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकारों की नज़र भी मालिकी मज़हब वालों के करीब है। अहले सुन्नत के मशहूर फ़क़ी इब्न क़दामा अपनी किताब मुग़नी में यूँ रकम तराज़ हैं। सूरह हम्द और हर दूसरी सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का पढ़ना अक्सर अहले सुन्नत के नज़दीक जायज़ है, लेकिन मालिक और औज़ाई अहले सुन्नत के फ़ुक़हा ने कहा है कि सूरह हम्द की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। और बिस्मिल्लाह के बिलजहर पढ़ने के बारे में जितनी रिवायात भी इमाम अहमद बिन हम्बल से नकल हुई हैं, सब की सब कहती हैं कि बिस्मिल्लाह को बिलजहर बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना सुन्नत नहीं है। और अता, ताऊस, मुजाहिद और सईद बिन जबीर से रिवायत नकल हुई है कि बिस्मिल्लाह को बिलजहर पढ़ना चाहिए और इमाम शाफ़ई का भी यही मज़हब है। इस इबारत में इनके तीनों अक़वाल नकल हुए हैं। तफ़सीरुल मिज़ में वहब ज़हली ने यूँ लिखा है, इमाम मालिक और अबू हनीफ़ा के पैरोकार कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह हम्द और कुरान मजीद की दीगर सूरतों की जुज़ नहीं है, सिर्फ़ सूरह नमल में ज़िक्र होने वाली आयत जो बिस्मिल्लाह पर मुश्तमिल है सूरत का जुज़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकार कहते हैं कि जो शख्स फुरादा नमाज पढ़ रहा है वो हर रकत में सिर्फ सूरह हम्द के साथ आहिस्ता आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़े। लेकिन इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा की एक आयत है और नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है। इस फ़र्क़ के साथ कि हम्बली कहते हैं कि बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ा जाए, बिलजहर पढ़ना जायज़ नहीं है। लेकिन शाफ़ई मज़हब वाले कहते हैं कि इख्फ़ाती नमाज़ों ज़ोहर और असर की नमाज में आहिस्ता पढ़ा जाए और बिलजहर नमाज़ों मगरिब, इशा और सुबह की नमाज में बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए। इन अक़वाल में शाफ़ी मज़हब वालों का कौल शिया फ़ुक़हा के नज़रिए से नज़दीक है। इस फ़र्क़ के साथ कि हमारे उलमा तमाम नमाज़ों में बिस्मिल्लाह को बिलजहर पढ़ना मुस्तहब समझते हैं और सूरह हम्द में बिस्मिल्लाह पढ़ने को मुत्तफ़क़ा तौर पर वाजिब समझते हैं। और दीगर सूरतों में मशहूर व मारूफ़ कौल बिस्मिल्लाह का जुज़ सूरा होना चाहिए। सच तो यह है कि एक गैर जानिबदार मुहक़्क़िक़ वाक़ई हैरत में डूब जाता है, चूँकि वो देखता है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
پورے 23 سال اپنی اکثر نمازوں کو جماعت کے ساتھ اور سب کے سامنے پڑھا، اور سب اصحاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو اپنے کانوں سے سنا، لیکن تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد اتنا شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا پڑھنا اصلاً ممنوع ہے، جبکہ بعض دوسرے کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ آہستہ پڑھا جائے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ کیا اس عجیب اور ناقابل یقین اختلاف سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ عادی نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کی پشت پر ایک سیاسی گروہ کا ہاتھ ہے جس نے متضاد احادیث کو جعل کیا اور انہیں رسالت مآب کی طرف نسبت دے دی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے جو اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ وہ کہتے کہ مطرف نے عمران بن حسین سے نقل کیا کہ جب اس نے بصرہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو کہا، اس مرد نے اپنی نماز کے ذریعے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی ہوئی نمازوں کی یاد دلا دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز حتیٰ نماز بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ امام شافعی مشہور کتاب اعلام میں وہب بن کیسان سے نقل کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں حتیٰ کہ نماز کو تبدیل کر دیا گیا۔ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مسئلے کے بارے میں اہل سنت کی معروف کتب میں مکمل طور پر مختلف اقسام کی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ یہی احادیث ان کے فتاوی میں اختلاف کا سبب بنی ہیں، اور عجیب یہ کہ کبھی بھی ایک ہی مشخص راوی نے متضاد روایات نقل کی ہیں، جن کے نمونے آپ آئندہ احادیث میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ پہلی قسم کی حدیث، اس قسم میں وہ روایت ہیں جو نہ صرف بسم اللہ کو سورہ حمد کا جز شمار کرتی ہیں بلکہ بلند آواز میں پڑھنے کو بھی مستحب یا ضروری قرار دیتی ہیں۔ اس گروہ میں ہم 5 مشہور راویوں کی 5 احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ ان کا مقام و منزلت سب پر آیا ہے کہ وہ جلوت و خلوت اور سفر و حضر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ دارالقطنی نے اپنی کتاب سنن میں آپ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں حمد اور بعد والی صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ نمبر 2، یہ روایت انس بن مالک سے نقل ہوئی ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم اور جوانی سے ہی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے تھے۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھیں، سب کے سب بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ عام طور پر شب و روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ دارالقطنی روایت کے مطابق وہ فرماتی ہیں، رسول خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نمبر 4، اہل سنت کے معروف راوی جناب ابو ہریرہ کہ جن کی بہت سی روایات کو صحیح 7 میں نقل کیا گیا ہے، وہ یوں کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث 3 معروف کتب سنن الکبریٰ، مستدرک الحاکم اور سنن دارالقطنی میں نقل ہوئی ہے۔ نمبر 5، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل امین نے بھی پیغمبر اکرم کو نماز کی تعلیم دیتے وقت بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھا۔ دارالقطنی کی نقل کے مطابق نعمان بن بشیر یوں کہتے ہیں، جبرائیل امین نے خانہ کعبہ کے پاس میری امامت کی، مجھے نماز پڑھائی اور بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا۔ دلچسپ یہ ہے کہ بعض معروف علماء نے بسم اللہ بالجہر پڑھنے والی احادیث کو نقل کرنے کے ساتھ یہ تصریح کی ہے کہ ان احادیث کے راوی عام طور پر ثقہ ہیں، جیسے حاکم نے مستدرک میں اس بات کی تصریح کی ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کا اضافہ کرنا چاہیے کہ مکتب اہل بیت کی فقہ اور حدیث کی کتب میں بسم اللہ کو سورہ حمد کی ایک آیت شمار کیا گیا ہے، اور اس بارے میں احادیث تقریباً متواتر ہیں، اور اسی طرح بہت سی احادیث میں بسم اللہ کو بالجہر پڑھنے کے بارے میں تصریح کی گئی ہے۔ ان روایات کے بارے میں مزید آگاہی کے لیے کتاب وسائل الشیعہ میں نماز میں قرأت والے ابواب میں سے باب نمبر 11، 12، 21، 22 کی طرف رجوع کیا جائے۔
وہاں دسیوں روایات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے نقل کی گئی ہیں اور دیگر معتبر کتب کافی، عیون و اخبار الرضا اور مستدرک الوسائل میں نماز میں قرأت قرآن کے مربوط ابواب میں بہت سی روایات ذکر کی گئی ہیں۔ حدیث ثقلین کی روشنی میں کہ جسے فریقین نے نقل کیا ہے اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ میرے بعد قرآن مجید اور میرے اہل بیت کا دامن تھام کر رکھنا تاکہ گمراہی سے بچے رہو، کیا ہمیں اس قسم کے اختلاف انگیز مسئلے میں مذہب اہل بیت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے تاکہ گمراہی سے محفوظ رہیں؟ دوسری قسم کی حدیث، یہ قسم ان احادیث پر مشتمل ہے جو بسم اللہ کو سورہ حمد کا جز شمار نہیں کرتی یا بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنے سے منع کرتی ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث صحیح مسلم میں قتادہ سے نقل ہوئی ہے، جس میں انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے کسی سے نہیں سنا کہ انہوں نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہو۔ توجہ کرنی چاہیے کہ اس حدیث میں حضرت علی کی قرأت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ واقعاً تعجب آور ہے کہ ایک معین شخص جیسے انس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، سب کے سب بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ دوسری جگہ وہی کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا اور خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نماز پڑھی، کسی نے بھی نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی، چیز جائے کہ بلند آواز سے پڑھنا۔ کیا ہر صاحب فہم یہاں یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ پہلی حدیث کو بے اثر کرنے کے لیے جاہلین حدیث نے، جیسا کہ عنقریب بیان کیا جائے گا، اس دوسری حدیث کو جعل کیا ہے، اسے انس کی طرف نسبت دی ہے، اور چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا مشہور ہے اور ان کے پیروکار جہاں کہیں بھی ہیں یہی کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام نہیں لیا گیا ہے تاکہ ڈھول کا پول نہ کھل جائے۔ نمبر 2، سنن بہقی میں عبداللہ بن مغفل سے نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ پڑھتے سنا تو کہنے لگے کیا بدعت ایجاد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، ان میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھتا ہو۔ اس حدیث میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ نمبر 3، جناب طبرانی کی کتاب المعجم الوسیط میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا جب نماز میں بسم اللہ الرحمن پڑھتے تھے تو مشرقین تمسخر کرتے تھے، کیونکہ یمامہ کی سرزمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کا نام رحمان تھا، اس لیے مشرقین کہتے تھے کہ محمد کی مراد وہی یمامہ کا خدا ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر اکرم نے حکم دے دیا تھا کہ اس آیت کو بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ اس حدیث میں جعلی ہونے کے آثار بالکل نمایاں ہیں، کیونکہ اولاً رحمان کا کلمہ قرآن مجید میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں آیا ہے، بلکہ اور بھی 56 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ صرف سورہ مریم میں ہی اس کا 16 مرتبہ تکرار ہوا ہے۔ اگر یہی وجہ ہے تو قرآن مجید کی دوسری صورتوں کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کئی مشرقین مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ثانیاً مشرقین تو قرآن مجید کی تمام آیات کا تمسخر کرتے تھے، جیسے کہ متعدد آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مشرقین نماز کے لیے دی جانے والی اذان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 میں تذکرہ ہوا ہے۔ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے ترک کرنے کا بھی حکم دیا ہے یا اذان آہستہ کہنے کا حکم دیا ہے کہ کہیں مشرقین مذاق نہ اڑائیں؟ بنیادی طور پر مشرقین خود پیغمبر اکرم کا استحاض کرتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے۔ اگر یہی دلیل ہے تو خود پیغمبر اکرم کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ان سب ادلہ سے قطع نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑی صراحت کے ساتھ وعدہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استحاضہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ثالثاً مسلمہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھا جس کو اس قدر اہمیت دی جاتی کہ پیغمبر اکرم اس کا نام رحمان ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کو مخفی کرتے یا آہستہ پڑھتے۔ عام طور پر اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ مسلمہ کے دعوے ہجرت کے 10ویں سال منظر عام پر آئے تھے اور اس وقت اسلام مکمل طور پر قوت اور قدرت پیدا کر چکا تھا۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث گڑھنے والے اپنے کام میں مہارت نہیں رکھتے تھے اور ناگاہ تھے۔
نمبر 4، ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں ابن عباس سے نقل کیا ہے، بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا عرب کے بدوؤں کی عادت تھی۔ حالانکہ ایک اور حدیث میں علی ابن زید بن جدعان نے بیان کیا کہ عبادلہ یعنی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر تینوں بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس سے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام بسم اللہ کو ہمیشہ بالجہر پڑھتے تھے۔ یہ بات تمام شیعہ و سنی کتب میں مشہور ہے۔ کیا علی علیہ السلام بیابانی اعراب میں سے تھے؟ کیا ان متضاد احادیث کا وجود ان کے سیاسی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی مختصر سی خلافت کے بعد معاویہ کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ آ گئی تو اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ تمام آثار علوی کو عالم اسلام کے صفحہ سے مٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں آپ کے فکری اور معنوی افکار کا نفوذ اس کی سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت اس حدیث میں ملتا ہے جسے حاکم نے مستدرک میں نقل کیا اور معتبر قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ معاویہ مدینے میں آیا، اس نے جہری نماز مغرب عشاء ہو یا صبح کی نماز میں سورہ الحمد سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا، لیکن بعد والی صورت میں نہیں پڑھا۔ جب نماز ختم کی تو ہر طرف سے مہاجرین و انصار کے جو شاید جان بچانے کی خاطر نماز میں شریک ہوئے تھے صدائیں بلند ہو گئیں، تو نے نماز میں سے چوری کی ہے یا بھول گیا ہے؟ معاویہ نے بعد والی نماز میں سورہ حمد سے پہلے اور بعد والی صورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی۔ معاویہ گویا اس بات کے ذریعے مہاجرین و انصار کو آزمانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ بسم اللہ اور اس کے بالجہر پڑھنے کے سلسلے میں کتنی توجہ و سنجیدگی رکھتے ہیں، لیکن اس نے اپنا کام شام اور دیگر علاقوں میں جاری رکھا۔ مابین دفتین قرآن ہے۔ یقیناً جو کچھ قرآن کی 2 جلدوں کے درمیان ہے وہ قرآن مجید کا جز ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن مجید کا جز نہیں ہے، صرف صورتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہے، اولاً یہ بات سورہ حمد کے بارے میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ قرآن مجید کے تمام نسخوں میں آیات کے نمبر لگائے گئے ہیں، بسم اللہ کو سورہ حمد کی آیت شمار کیا گیا ہے۔ ثانیاً یہ صورتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا کام کیوں سورہ برات میں نہیں کیا گیا ہے؟ اور اگر جواب میں کہا جائے کہ کیونکہ اس سورہ کا سابقہ سورہ انفال کے ساتھ رابطہ ہے، تو یہ بات کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اتفاقاً سورہ انفال کی آخری آیت اور سورہ برات کی ابتدائی آیات کے درمیان کوئی مفہومی رابطہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور کئی صورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط رکھتی ہیں، لیکن بسم اللہ نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ حق یہ ہے کہ کہا جائے بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے، جیسے کہ قرآن مجید کا ظاہر بھی اس بات کی خبر دیتا ہے، اور اگر سورہ توبہ میں بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز پیمان شکن دشمنوں کے ساتھ اعلان جنگ کے ذریعے ہوتا ہے، اور اعلان جنگ رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ نام رحمت عامہ اور رحمت خاصہ الہی کی حکایت رکھتا ہے۔ بحث کا خلاصہ: نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حمد اور دیگر تمام صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ان کثیر روایات کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین افراد سے نقل ہوئی ہیں، اور متعدد روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو بالجہر پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، سابقہ روایات کے مقابلے میں جو روایت رکھتی ہے کہ بسم اللہ اصلاً قرآن مجید کا جز نہیں ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسے بالاخفات پڑھتے تھے، مشکوک ہیں، بلکہ خود ان روایات میں ایسے قرائن موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روایات جعلی اور ان کے پیچھے بنو امیہ کی پراسرار سیاستیں ہیں، کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ حضرت علی علیہ السلام بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے ہیں، اور یہ تو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی حضرت علی کی خصوصیت یا علامت شمار ہوتی تھی اگرچہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہوئی ہوتی تھی، بنو امیہ اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے تھے۔ یہ موضوع اس شدید اعتراض کے ذریعے آشکار ہو جاتا ہے کہ جو اصحاب نے معاویہ پہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی قرائن و شواہد موجود ہیں جنہیں ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا ہے۔
نمبر 3، ائمہ اہل بیت کا امیر المومنین کے انہوں نے سالہ سال پیغمبر اکرم سے بسم اللہ کو بالجہر ادا کرنے کا درس لیا تھا کہ پیروی کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آل محمد علیہ السلام کا بسم اللہ کے بلند پڑھنے پر اتفاق ہے۔ کم از کم اس قسم کے مسائل میں حدیث ثقلین پر عمل کرتے ہوئے روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور تمام اہل سنت فقہ کو چاہیے کہ امام شافعی کی طرح کم از کم جہری نمازوں میں بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا واجب قرار دیں۔ نمبر 4، حسن اختتام کے عنوان سے اس بحث کے آخر پر 2 باتیں جناب فخر رازی صاحب تفسیر الکبیر سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بسم اللہ کے بالجہر پڑھنے پر اصرار کرتے تھے، جب حکومت بنو امیہ کے ہاتھ آئی تو انہوں نے بسم اللہ کے بلند پڑھنے سے منع کرنے پر اصرار کیا تاکہ حضرت علی علیہ السلام کے آثار کو مٹایا جا سکے۔ اہل سنت کی اس عظیم دانشمند کی گواہی کے ذریعے بسم اللہ کے آہستہ پڑھنے یا اس کے حذف کرنے والے مسئلے کا سیاسی ہونا اور زیادہ آشکار ہو جاتا ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور مقام پر جناب فخر رازی مشہور محدث بہقی سے اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہ حضرت عمر ابن خطاب، جناب ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سب کے سب بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، اس بات کا اضافہ کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے تھے، یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو بھی دین میں حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کرے گا یقیناً ہدایت پا جائے گا۔ اس بات کی دلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ بار الہ حق کو ہمیشہ علی علیہ السلام کے ساتھ رکھ اور حق کو اسی طرف پھیر دے جس طرف علی رخ کرے۔ فصل 10، اولیاء الہی سے توسل قرآنی آیات اور عقل کے آئینے میں۔ بارگاہ الہی میں اولیاء الہی سے توسل کے ذریعے مادی اور معنوی مشکلات حل کرانے کا مسئلہ وہابیوں اور دیگر مسلمانوں کے درمیان ایک اہم ترین اور متنازع مسئلہ ہے۔ وہابی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے توسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اولیاء الہی کے ساتھ توسل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اسے ایک قسم کا شرک سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا کے دوسرے مسلمان اس توسل کو، جس کے مفہوم کی ہم وضاحت کریں گے، جائز سمجھتے ہیں۔ وہابیوں کا گمان یہ کہ قرآن مجید کی آیات اس توسل سے منع کرتی ہیں اور اسے شرک قرار دیتی ہیں، من جملہ یہ آیت کریمہ۔ ہم سورہ زمر آیت نمبر 3، ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ یہ آیت فرشتوں کی مانند معبودوں کے بارے میں ہے کہ جن کے لیے مشرکین کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا کے نزدیک کریں، اور اس بات کو قرآن مجید نے شرک قرار دیا ہے، اور اس بات کو قرآن مجید نے شرک قرار دیا ہے۔ ایک اور آیت میں یوں ارشاد رب العزت ہے، خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے، جو غیر خدا کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ سورہ رعد آیت نمبر 14۔ وہابیوں کا توہم اور خیال یہ کہ یہ آیات اولیاء الہی کے ساتھ توسل کرنے کی نفی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ بالفرض اگر بعض روایات کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے توسل جائز ہو، لیکن وفات کے بعد ان سے توسل کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ وہابیوں کے دعووں کا خلاصہ تھا، لیکن مقام افسوس یہ کہ اسی قسم کی بے دلیل باتوں کی خاطر وہابیوں نے بہت سے مسلمانوں پر شرک اور کفر کی تہمتیں لگائیں اور ان کے خون بہانے کو مباح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان کے مال کو مباح جانا ہے، اسی بہانے بہت سا خون بہایا گیا اور بہت سا مال غارت کیا گیا ہے۔ اس وقت جب کہ ہم ان کے عقیدے کو سمجھ چکے، بہتر ہے کہ اصل مسئلے کی طرف لوٹ کر اسی توسل کے مسئلے کو بنیادی طور پر حل کریں۔ سب سے پہلے ہم توسل کو لغت، آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب میں توسل وسیلے کے انتخاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو کسی دوسرے سے قریب کرے۔ لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں توسل کو یوں بیان کیا گیا ہے،
خدا کی طرف توسل کرنا اور وسیلہ منتخب کرنا یہ ہے کہ انسان ایسا عمل انجام دے جس سے اسے خدا کا قرب نصیب ہو، اور وسیلہ اس چیز کے معنی میں جس کے ذریعے انسان دوسری چیز سے نزدیک ہوتا ہے۔ مصباح اللغہ میں بھی یوں ہی بیان کیا گیا ہے، وسیلہ اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان دوسری شے یا شخص کے نزدیک ہوتا ہے، اور وسیلے کی جمع وسائل ہے۔ مقایسیر سے لغہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، رغبت اور طلب کے معنی میں ہے۔ ان لغت کی کتب کے مطابق وسیلہ تقرب حاصل کرنے کے معنی میں بھی ہے، اور اس چیز کے معنی بھی ہیں جس کے ذریعے انسان دوسری شے کا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں وسیلے کی اصطلاح 2 آیات میں استعمال ہوئی ہیں۔ نمبر 1 سورہ مائدہ کی 35ویں آیت میں یوں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں تمام اہل ایمان کو مخاطب قرار دیا گیا اور 3 دستور بیان کیے گئے ہیں۔ اول تقوی کا حکم، دوم وسیلہ منتخب کرنے کا حکم، وہ وسیلہ جو ہمیں خدا سے نزدیک کرے، سوم راہ خدا میں جہاد کا کرنے کا حکم۔ ان مجموعہ صفات تقوی، توسل اور جہاد کا نتیجہ وہی ہے جسے آیت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ صفات تمہاری فلاح اور رستگاری کا باعث ہیں۔ نمبر 2 سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 میں وسیلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 57 کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے آیت نمبر 56 کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ خدا کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو اور انہیں اپنا معبود تصور کرتے ہو، انہیں پکار کر دیکھ لو کہ وہ تمہاری مشکل کو حل کریں۔ وہ تمہاری کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی قسم کی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ قل اعوذ الذین والے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں معبودوں سے مراد بت یا اس قسم کی کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ کلمہ الذین صاحب شعور اور صاحب عقل افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں وہ فرشتے مراد ہیں جنہیں لوگ پوجتے تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کہ ایک گروہ معبود کے عنوان سے ان کی پرستش کرتا تھا۔ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ نہ فرشتے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ بعد والی آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قرب رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ وہ وسیلہ کے اہل اقرب جو سب سے زیادہ نزدیک ہو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ تیرے پروردگار کا عذاب ایسا ہے جس سے سب ڈرتے ہیں۔ وہابیوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ اولیاء الہی کے ساتھ توسل کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں کاشف الضر سمجھا جائے، یعنی انہیں مستقل طور پر مشکلات کا حل کرنے والا سمجھا جائے اور قضائے حاجات اور دفع قربات کا سرچشمہ سمجھا جائے، حالانکہ توسل کا یہ معنی نہیں ہے۔ جن آیات کو وہابیوں نے پیش کیا ہے وہ عبادت کے بارے میں بیان کرتی ہیں، حالانکہ کوئی بھی اولیاء الہی کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ ہم جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کرتے ہیں تو کیا ان کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مستقل طور پر مؤثر اور کاشف الضر سمجھتے ہیں؟ جس توسل کی طرف قرآن نے دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ اس وسیلے کے ذریعے خدا کے نزدیک ہوں، یعنی یہ ذوات مقدسہ بارگاہ خدا میں شفاعت کرتی ہیں۔ وہ چیز جو ہم نے شفاعت کے بارے میں بیان کی ہے، در حقیقت توسل کی واقعیت اور شفاعت کی واقعیت ایک ہی ہے۔ بہت سی آیات شفاعت کو ثابت کرتی ہیں اور 2 آیات توسل کو بیان کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ سورہ مائدہ کی 57 نمبر آیت کے ذریعے توسل کو بیان کرتی ہے، یعنی فرشتے اور حضرت عیسیٰ بھی اپنے لیے وسیلہ منتخب کرتے ہیں۔ وہ وسیلہ جو زیادہ نزدیک ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے جو صاحب عقول کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی اولیاء الہی اور صالحین کے ساتھ توسل کرتے ہیں۔ ان صالحین میں سے ہر ایک خدا کے نزدیک تر ہے۔ بہرحال سب سے پہلے واضح ہونا چاہیے کہ اولیاء الہی کے ساتھ توسل کیا ہے۔
کیا یہ توسل ان کی عبادت اور پوجا کرنا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا انہیں مستقل طور پر مؤثر جاننا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا انہیں مستقل طور پر قاضی الحاجات اور کاشف القربات جاننا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذوات مقدسہ اس شخص کے لیے جس نے ان کے ساتھ توسل کیا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کرتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ میں کسی بڑی شخصیت کے گھر جانا چاہتا ہوں، وہ مجھے نہیں جانتا ہے، میں ایک ایسے شخص کو واسطہ بناتا ہوں کہ جو مجھے بھی جانتا ہے اور اس شخصیت کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اسے کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور اس شخصیت کے ساتھ میرا تعارف کرا دیں اور سفارش کر دیں۔ یہ کام نہ تو عبادت ہے اور نہ تاثیر میں اسے مستقل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں مناسب ہے کہ ہم ابن علوی کا کلام نقل کریں جو انہوں نے اپنی مشہور کتاب مفہوم یعجب الانتصاب میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے توسل کی حقیقت کے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس لیے ہم اپنی نظر کے مطابق توسل کا صحیح مفہوم پیش کرتے ہیں۔ اسے بیان کرنے سے پہلے محترم قاری کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کراتے ہیں۔